बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकरान का बादशाह परेशान था कि उसके अपने दारुल खलाफा में जवान लड़कियों का खून पीने वाला भयानक इंसान कहाँ से आ गया और आज उसने एक लड़की को कत्ल भी कर दिया है। लोगों से सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि ये कोई बला जैसा इंसान है जो बच्चों और जवान लड़कियों का खून पीता है। ये आधी रात के वक्त शहर में एक गरीब आदमी के घर घुस गया जहाँ उसकी मासूम बच्ची अपने बाप के साथ सो रही थी। जो ही उस खूनी बला ने बच्ची की शारग पे खून पीने के लिए अपने दांत रखे, बच्ची की चीख से उसका बाप बेदार हो गया। उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस बला पर हमला कर दिया, लेकिन बला ने उसे कत्ल कर दिया। इस दौरान में माँ बच्ची को लेकर मकान से शोर मचाती हुई बाहर निकली। लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब सब मकान में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ आदमी की लाश पड़ी हुई थी। खौफनाक बलानुमा इंसान गायब था। आदमी की लाश बादशाह के दरबार में लाई गई। दरबार के लोगों का हजूम जमा था। एक शख्स ने मरने वाले आदमी की बच्ची को गोद में उठाया हुआ था और बच्ची ज़ारों की तरह रो रही थी। बादशाह लोगों को तसल्ली दे रहा था। उसने बच्ची के सर पे हाथ रखा और बोला, मत रो बेटी, हम कसम खाते हैं बच्चों का खून पीने वाली इस बला को तलाश करके इससे तुम्हारे बाप का इंतकाम लेंगे। बादशाह राया का बाप होता है। अगर राया बादशाह पर जान फिदा करती है तो बादशाह का भी फर्ज है कि वो अपनी राया के हर दुख दर्द में शरीक हो। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस बला को तलाश किया जाए। बादशाह के हुक्म से तमाम सिपाहियों ने बला की तलाश में शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बला का कोई पता न चल सका। बादशाह ने हुक्म दिया कि बला की तलाश जारी रखी जाए। मकान के तारीखी और कदीम कब्रिस्तान में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात के 12 बजे थे। कब्रिस्तान के होलनाक सन्नाटे में जिंगरों की आवाज के साथ कहीं कहीं सांपों की सीटियों और सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कब्रिस्तान की एक बुसीदा कब्र हरकत में आई। ये कब्र कदरे मलबे का ढेर बन चुकी थी और एक समत में एक गड़ा सा बाकी रह गया था। उसी गड़े से एक सर उभर के बाहर आया। ये अजीब किस्म का इंसानी सर था जिसकी दोनों आंखों में गड़े रह गए थे। आंखें गायब थीं। इसी तरह नाक का गोश्त भी गल सर गया था और इसकी जगह हड्डी नजर आई थी। एक तरफ के जबड़े का गोश्त लटक जाने की वजह से दांत साफ दिखाई दे रहे थे जो बड़े बड़े किसी दरिंदे की तरह के थे। कब्र से निकले उस सर ने अपनी बेनूर आंखों से बाहर जानकर देखा। बादशाह के चंद सिपाही हाथ में मशल लिए कब्रों के दरमियान जांच पड़ताल कर रहे थे। जो ही एक सिपाही की नजर उस भयानक और खौफनाक चेहरे पर पड़ी तो डर के मारे चीखकर बेहोश हो गया। इससे पहले उसके साथी हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचते वो खौफनाक सर दोबारा कब्र के अंदर चला गया। सिपाही अपने बेहोश साथी को महल ले गए। उसने होश में आकर बताया कि उस पुराने तारीखी कब्रिस्तान में एक कब्र से इंसानी शक्ल की बला को निकलते देखा था। बादशाह को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने वजीर जाबर, शाही नजूमी और दीगर उमरा को कब्रिस्तान भेजा ताकि हकीकत का पता चला सके। बेहोश होने वाले सिपाही की निशानदही पर कब्र की खुदाई करवाई गई। कब्र के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ढांचे के गले से एक काला नाग लिपटा हुआ बैठा था। महल लाकर नजूमी ने अपना हिसाब लगाया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक बदरूह जो किसी खबीस इंसान की है वो कब्रिस्तान में एक मुर्दे के ढांचे में दाखिल होकर बाहर निकलती है और इंसानी खून पीकर वापस कब्र में आ जाती है और फिर वो रूह काला नाग के जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये काला नाग काफी दिन पहले मर चुका था, लेकिन बदरूह ने उसके जिस्म पर कब्जा कर रखा है। बेहतर यह है कि उस शाम को हलाक करके ढांचे को जला दिया जाए ताकि इस बला से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। बादशाह ने गौर से नजूमी की बातों को सुना और हुक्म सादिर कर दिया कि कब्र के सांप को तीरों से छलनी छलनी कर दिया जाए और ढांचे को आग लगा दी जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक कब्र को दोबारा खोला गया और बादशाह के सिपाहियों ने तीरों की बारिश करके काले नाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर सिपाहियों ने तेल डालकर ढांचे को आग लगा दी और ढांचा जलकर राख हो गया। इधर बादशाह की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई थी। जाबिर बड़ा नमक हराम और गद्दार किस्म का वजीर था। उसकी ख्वाहिश थी कि बादशाह के यहाँ कोई औलाद ना हो और बादशाह को कत्ल करके खुद ताजो तख्त पर कब्जा करे, लेकिन दरबार में चंद वफादार ओहदेदारों की मौजूदगी में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। बादशाह और मलका दोनों दिन रात दुआएं करते थे। अल्लाह ने उनकी सुन ली और एक दिन बादशाह के तख्तो ताज की वारिस शहजादी ने जन्म लिया। वजीर जाबिर के लिए यह खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक रोज कबल जाबिर वजीर के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी। जाबिर वजीर अपने कमरे में
بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اس کے سامنے شاہی نجومی سر جھکائے کھڑا تھا۔ جابر وزیر نے کہا، بادشاہ تمہیں شہزادی کا ذائچہ بنانے کے لیے بلائے گا۔ تم بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ، ملکہ، سلطنت اور ملک کے لیے منحوس قرار دینا اور اس کے فوری قتل کا مشورہ دینا۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ نجومی نے جواب دیا، جناب، عرصہ دراز کے بعد تو بادشاہ سلامت کو تخت و تاج کی وارث ملی ہے، پھر بلا کیسے نمک حرامی کر سکتا ہوں؟ میرے باپ دادا نے اس خاندان کی خدمت کی ہے، برسوں ان کا نمک کھایا ہے۔ مجھے سونے چاندی کی لالچ نہ دیں، کوئی مال و دولت قبر میں ساتھ نہیں لے جائے گا۔ یہ کہہ کر نجومی وزیر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نجومی کے اس طرح جواب دینے سے وزیر دل ملا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں سرگوشی کی آواز ابھری، تیری مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ وزیر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وزیر نے سوال کیا، تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ آواز آئی، میں جسم نہیں روح ہوں، جب تک مجھے کوئی جسم نہ مل جائے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تم مجھے جسم مہیا کر دو، میں تمہیں تخت و تاج کا مالک بنا دوں گا۔ مکار وزیر کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ وہ فوراً نجومی کو بلانے دوسرے کمرے میں گیا اور بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تم سے جو کچھ کہا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ آؤ میرے کمرے میں چلو، میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے ذائچہ بنوانا چاہتا ہوں۔ نجومی وزیر کی عیاری کو نہ سمجھ سکا اور وزیر کے کمرے میں چلا گیا۔ وزیر نے بڑی ہوشیاری سے مشروب میں زہر ملا دیا اور نجومی کو پینے کے لیے دیا۔ نجومی مشروب پی کر تڑپنے لگا اور دم توڑ گیا۔ مکار وزیر نے دیواروں کی طرف دیکھتے سرگوشی سے کہا، میرے دوست، میں نے تمہارے لیے ایک جسم مہیا کر دیا ہے، اب تم اس میں اپنی روح داخل کر کے میرے سامنے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد نجومی کی لاش میں حرکت ہوئی اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر نے سوال کیا، اب تم بتاؤ کون ہو تم اور میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ نجومی کے جسم میں موجود روح نے جواب دیا، میں جگو ڈاکو کی روح ہوں جو لڑکیوں سے اپنی ہوس مٹا کر ان کا خون پی جاتا تھا۔ بادشاہ نے میری قبر کو کھلوا کر میری روح جس کالے ناگ میں تھی اسے تیروں سے چھلنی کروایا، میری قبر میں تیل ڈلوا کر میری ڈھانچے کو جلا کر راکھ کر دیا، مجھے در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں بادشاہ سے انتقام لینے کے لیے تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم نے اچھا کیا، اس نجومی کو قتل کر دیا۔ اس نجومی نے ہی کالے ناگ کو مارنے اور میرے ڈھانچے کو جلانے کا مشورہ بادشاہ کو دیا تھا۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ دوسرے دن دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہی نجومی شہزادی کا ذائچہ بنا کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ شاہی نجومی نہیں تھا بلکہ شاہی نجومی کے جسم میں سمائی ہوئی جگو ڈاکو کی بدروح تھی۔ نجومی نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ہم نے امان دی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ نجومی نے عرض کی، عالم پناہ شہزادی نومولود، بادشاہ سلامت، ملکہ، ملک اور قوم کے لیے نحوست اور تباہی کا سبب بن کر آئی ہے۔ یہ انسانی شکل میں تباہی اور بربادی کا وہ منحوس سایہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناچیز کی رائے میں شہزادی کو قتل کر دینا ہی عقل مندی کا ثبوت ہے۔ بادشاہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ملکہ کو گش آ گیا۔ ایک وفادار عہدیدار نے بادشاہ کو سنبھالا اور نجومی سے کہا، شاہی نجومی، کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے شہزادی زندہ بھی رہے اور نحوست کے اثرات سے بادشاہ اور رعایا محفوظ رہے۔ آخر نجومی نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، ایک ترکیب ہے کہ 15 سال کی عمر تک شہزادی شہر سے دور مقام پر پرورش پائے اور اس دوران میں بادشاہ سلامت اور ملکہ دونوں ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات نہ کریں۔ بادشاہ نے مایوسی سے کہا، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مکار وزیر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جواب دیا، یہ غلام کس کام آئے گا؟ عالم پناہ، میرے بھی ہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، میں شہزادی حضور کو اپنی بیوی کے سپرد کر کے شہر سے کسی مقام پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ 15 سال بعد ہم شہزادی کو دوبارہ محل میں لے آئیں گے، تب تک نحوست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، شاباش وزیر، ہمیں تمہاری وفاداری سے یہی امید تھی۔ شہزادی کو فوری طور پر وزیر کے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ننھی شہزادی کو وزیر جابر کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر جب شہزادی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ وزیر سے ناراض ہو گئی اور بولی، اس آفت کو میرے گلے ڈالنے کیوں لے آئے ہو؟ مجھے ڈر ہے یہ ڈائن مجھے اور میری بیٹی کو کھا جائے گی۔ وزیر نے مکاری میں ہنس کر جواب دیا، ارے نیک بخت، یہ شہزادی نہ تو منحوس ہے اور نہ ہی کسی بربادی کا نشان
بلکہ یہ سب کچھ تو سلطنت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم بڑی جلدی سے اپنی بچی کو شہزادی ظاہر کر کے شاہی محل پہنچا دیں گے۔ بادشاہ کے بعد ہماری بیٹی ملکہ بن جائے گی اور ساری سلطنت ہمارے ہاتھ ہوگی، اور یہ شہزادی ہماری بچی بن کر ایک کنیز کی طرح ہماری بچی کی خدمت کرے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ شہر سے دور ایک مکان جابر وزیر نے تعمیر کروایا تھا، جہاں بیچاری شہزادی کنیز بن کر وزیر کی بیٹی کلثوم کی خدمت کرتی رہی۔ وزیر کی بے رحم بیوی شہزادی کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتی۔ وزیر اور اس کی بیٹی کلثوم کا رویہ بھی شہزادی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ تھا۔ شہزادی دن بھر کام کاج کرتی اور رات کو وزیر کی بیٹی اور بیوی کی خدمت کرتی۔ بادشاہ اور ملکہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی بڑے ناز و نعمت سے وزیر کے پاس پل رہی ہے، مگر شہزادی تو اپنی بے بسی اور قسمت پر بیچاری رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے مقدر پر آنسو بہانے کے لیے بھی گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور جب وہ روتی تو آنسو موتی بن جاتے۔ لیکن جنگل میں پلی ہوئی شہزادی کو بھلا ان موتیوں کی قدر و قیمت کا کیا علم؟ وہ ان موتیوں کو اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اب 14 سال گزر گئے۔ دوسری طرف جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ جگو ڈاکو اب شاہی نجومی کے روپ میں رات کو نکل کر لڑکیوں کا خون چوستا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہی نجومی کے روپ میں جگو ڈاکو لڑکیوں کا خون پی رہا ہے۔ بادشاہ پریشان تھا۔ انسانوں کا خون پینے کی وارداتیں جاری ہیں، لیکن خون پینے والی بلا کا پتہ نہیں چل رہا۔ جابر وزیر نے شاہی نجومی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولا، بادشاہ نے انسانوں کا خون پینے والی بلا کا پتہ چلانے کے لیے خاص آدمی مقرر کر دیے ہیں۔ تم احتیاط سے رہنا اور باہر زیادہ نہیں نکلنا۔ تمہیں انسانی خون ہی پینا ہے تو میری بات مانو، بادشاہ کا خون پیو، اس کا خون تمہیں ضرور اچھا لگے گا۔ تم بادشاہ کا ہر 2-3 دن بعد خون پی لینا۔ بادشاہ خون کی کمی کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے گا اور پھر تمام شاہی معاملات میرے سپرد کر دیے جائیں گے۔ بس تم آج سے ہی بادشاہ کا خون پینا شروع کر دو۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوتی اور اس کا خون پی جاتی، جس کی وجہ سے بادشاہ کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ شاہی طبیب دوسرے ملکوں کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے بڑے نامور حکیموں سے بادشاہ کا علاج کروایا گیا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ وزیر نے لالچ دے کر کچھ خادموں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ لالچی خادم بادشاہ اور ملکہ کی خوراک میں نیند لانے والی دوا ملا دیتے۔ بادشاہ گہری نیند سو جاتا اور اس دوران جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں آ کر روزانہ بادشاہ کا تھوڑا خون پی جاتی تھی، اور بادشاہ اور ملکہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب بادشاہ صبح اٹھتا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار محسوس کرتا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی گلبدن وزیر کی بیوی اور بیٹی کلثوم کے ظلم و ستم بڑے صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن وزیر کی بیوی اور بیٹی دونوں نے شہزادی کو خوب مارا، اسے کھانے کو کچھ نہ دیا اور سزا دینے کے لیے اسے گھر سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ شہزادی کو انہوں نے بہت دیر تک گھر کے باہر کھڑا رکھا اور خود گھر میں مزے مزے کے پکوان کھانے لگے۔ شہزادی زاروں کی طرح رونے لگی، اور پھر اتفاق سے ہیرے موتیوں کا ایک سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے قریب سے گزرا۔ اس نے دیکھا شہزادی کے آنسو زمین پر موتی بن بن کر گر رہے ہیں۔ سوداگر نے حیران ہو کر اپنا گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر تک شہزادی کو روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں موتیوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھوڑے سے اتر کر شہزادی کے قریب آیا۔ اس نے شہزادی کے قریب آ کر شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، چند پھل کھانے کو دیے۔ اتنے میں وزیر کے گھر کا دروازہ کھلا۔ وزیر کی بیوی نے چیخ کر شہزادی کو بلایا۔ شہزادی خوف زدہ ہو کر وزیر کی بیوی کی طرف تیزی سے گئی۔ وزیر کی بیوی نے پھل شہزادی کے ہاتھ سے چھینے، اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے سے اندر گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سوداگر نے جلدی جلدی زمین پر پڑے ہوئے موتی سمیٹے اور انہیں گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ شام کو سوداگر وزیر کے گھر آیا۔ وزیر سے مل کر اس نے کہا، مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی چھوٹی کنیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے بدلے انمول ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہوں۔ لالچی وزیر نے سوداگر کی بات فوراً مان لی۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کو بیچ کر وہ ہیرے جواہرات حاصل کرے، اس طرح شہزادی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جابر وزیر نے بہت سارے ہیرے جواہرات کے بدلے شہزادی گلبدن کو سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سوداگر کے ہاں شہزادی کو سب کچھ مل جاتا تھا۔ وہ دن بھر خوش رہتی
اور رات ہوتے ہی اس کا لباس اتار کر کوڑے مار مار کر اس کا برا حال کر دیتا۔ شہزادی خوب روتی اور صبح تک ڈھیر سارے موتی اکٹھے کر کے لے جاتا۔ شہزادی حیران تھی کہ آخر دن بھر مہربانی سے پیش آنے والا رات کو جلاد کیوں بن جاتا ہے۔ ان موتیوں کی بدولت سوداگر امیر ہو گیا۔ ایک دن شہزادی گلبدن کو اس ظالم سوداگر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات کے وقت سوداگر کی حویلی سے بھاگ نکلی۔ صبح ہوتے ہی جو ہی سوداگر موتی اکٹھے کرنے کوٹری میں گیا تو شہزادی کو نہ پا کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آدمی چاروں طرف روانہ کر دیے۔ شہزادی بیچاری رات بھر کسی سمت دوڑتی رہی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ جلد ہی اس نے دور سے چند گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ اس نے سوچا وہ ان سے مدد لے کر کسی پاس آبادی میں پناہ لے گی، لیکن جو ہی وہ قریب آئے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آنے والوں میں سوداگر اور اس کے ہواری موجود تھے، جنہوں نے اسے جلدی سے قابو کر لیا، لیکن جلد ہی ایک طرف اڑتی ہوئی دھول دیکھ کر شہزادی کی دارس بندی۔ چند گھڑ سوار شاہی وردی میں دھول کے اندر نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے شاہی بگی میں ملکہ موجود تھی۔ جو ہی ملکہ کی سواری قریب آئی، شہزادی نے شور مچا دیا اور فریاد کی کہ اسے ان ظالموں سے بچایا جائے۔ شہزادی کی فریاد سن کر شاہی سواری رک گئی اور پھر ملکہ کے محافظوں نے سوداگر اور اس کے خاریوں کو گرفتار کر کے شہزادی کو ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ماں نے پہلی بار بیٹی کو دیکھا جو 15 سال کی ہونے والی تھی، لیکن نہ تو ماں کو علم تھا کہ یہ مصیبت زدہ لڑکی اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور نہ ہی بیٹی کو معلوم تھا کہ جس دامن میں پناہ ملی ہے وہ اس کی ماں کا دامن ہے۔ ملکہ شہزادی کو محل لے آئی اور اس نے شہزادی کو بادشاہ کی خدمت پر مامور کر دیا۔ جو ہی شاہی طبیب غیر ممالک سے واپس آیا، اس نے بغور بادشاہ کا معائنہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی بیماری کس وجہ سے ہے، لیکن اس نے بات کسی پر ظاہر نہیں کی۔ وہ چھپ کر بادشاہ کی خوراک اور اس کی خوابگاہ پر نظر رکھنے لگا۔ اسے جلد یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کی خوراک میں گہری نیند لانے والی کوئی شے ملائی جاتی ہے۔ اسے شاہی نجومی کی حرکات و سکنات پر شبہ ہوا اور وہ شاہی نجومیوں کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ ایک رات اس نے چھپ کر شاہی نجومی کا تعاقب کیا، جو ہر رات بادشاہ کی خوابگاہ میں جایا کرتا تھا، اور وہ جو اب ملکہ کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ محافظوں کو کیا علم تھا کہ اس نجومی کے جسم پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجومی بادشاہ کی طبیعت دیکھنے خوابگاہ جاتا ہے اور اپنی تسلی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ شاہی طبیب نے مزید چھپ کر دیکھا تو نجومی خوابگاہ میں داخل ہوا، روشنی گل کی اور اس کی شکل درندے کی طرح بھیانک ہوگی، اور اس نے اپنے دانت بادشاہ کی چارگ میں رکھ کر چوسنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ ملکہ کی طرف ہوا۔ شاہی طبیب نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو فوراً محافظوں کو اشارے سے بلا لیا، جنہوں نے نجومی کو جکڑ لیا، اور پھر وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسے لے گئے۔ شاہی طبیب کے حکم سے اسے ایک تہہ خانے میں زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا۔ اچانک نجومی کے غائب ہو جانے پر سب سے زیادہ پریشانی وزیر کو ہوئی۔ اس نے تمام شہر اس کی تلاشی میں چھان مارا، یہاں تک کہ حوالات میں بھی تلاش کیا، جہاں اس کی ملاقات سوداگر سے ہوئی۔ اس نے سوداگر سے شہزادی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ سوداگر نے شہزادی کے بارے میں سب بیان کر دیا اور بتایا کہ شہزادی اب ملکہ عالیہ کی پناہ میں ہے۔ سوداگر کا جواب سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کنیز بن کے محل میں آ گئی، کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نحوست کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا شہزادی کی فوراً تاج پوشی کر دی جائے۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے وزیر کی بات فوراً مان لی۔ اس طرح وزیر کی بیٹی شہزادی گلبدن کے بدلے میں محل لائی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے بے حد پیار کیا اور اس کی جلد تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر کو سوداگر کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شہزادی جب روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں، اس لیے اس نے شہزادی کو خریدا تھا۔ وزیر نے شہزادی کو کنیزوں کے جرمٹ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی صورت شہزادی گلبدن کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی بیٹی کلثوم کی تاج پوشی ہو اور وہ ملکہ بن جائے۔ بالآخر اس نے ایک روز شاہی طبیب کی دعوت اپنے محل میں کی، پھر تنہائی میں ملاقات کر کے اسے عہدے اور دولت کا لالچ دیا اور اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ اس کی بیماری کا علاج ایسی لڑکی کے خون سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ شاہی طبیب نیک، خدا ترس اور عبادت گزار آدمی تھا۔ اس کی دوا سے بادشاہ کی بیماری قدرے کم ہو رہی تھی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، مگر ایسی لڑکی کہاں ملے گی جس کے آنسو موتی بن جائیں؟ وزیر نے مکاری سے جواب دیا، اس کی آپ فکر نہ کریں، اپنے محل کی کنیزوں میں ایسی لڑکی موجود ہے، وقت آنے پر پیش کر دوں گا، بس تم بادشاہ کو اس لڑکی کے خون سے نہانے پر رضامند کر لو۔
شاہی طبیب نے سوچا وزیر آخر کیوں بادشاہ کے لیے اس کنیز کا خون کرنا چاہتا ہے۔ اس نے راز جاننے کے لیے وزیر سے کہا مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جب وزیر نے دیکھا کہ شاہی طبیب اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اس نے شہزادی گل بدن اور شاہی نجومی کے بارے میں سب کچھ شاہی طبیب کو بتا دیا اور ساتھ ہی دھمکی کے انداز میں اسے کہا دیکھو میں نے سارے راز تم پر ظاہر کر دیے ہیں تاکہ بادشاہ کو راضی کر سکو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی قسم کی ہوشیاری یا مجھ سے غداری بہت مہنگی پڑے گی۔ شاہی طبیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وزیر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، بھلا کوئی عقل مند دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کر سکتا ہے۔ وزیر شاہی طبیب کے جواب سے خوش ہو گیا۔ سارے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ بادشاہ کی بیماری کا علاج ایک ایسی لڑکی کے خون سے غسل سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ ایسی لڑکی جہاں بھی ہو اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جو ہی گلبدن شہزادی نے یہ اعلان سنا وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی ضرور اس کے متعلق کسی کو علم ہو گیا، تقدیر چند روز اسے ہنسا کر پھر اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ وزیر جابر نے شہزادی گلبدن پر پہرا لگا دیا کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ دیوان خاص میں بادشاہ ملکہ وزیر کی بیٹی کے ساتھ وزیر سلطنت، اہم عہدیدار اور مخالفوں کے علاوہ شاہی طبیب بھی موجود تھا۔ شہزادی گلبدن کو قیدی کی طرح پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے دائیں بائیں جلاد تلواریں لے کر موجود تھے۔ شہزادی نے حسرت سے بادشاہ اور ملکہ کے پہلو میں بیٹھی وزیر کی بیٹی کلثوم کو دیکھا۔ ایک طرف غسل کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا، ایک جلاد شہزادی کی گردن پر وار کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وزیر نے سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ بادشاہ سلامت کو منحوس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ہم ایسی لڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے خون میں غسل کرنے کے بعد بادشاہ سلامت صحت یاب ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنی بیٹی شہزادی گلبدن کو تخت پر بٹھا کر خود گوشہ نشین ہو جائیں گے، آرام کریں گے۔ شہزادی کا دل ڈوب گیا، وہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ وزیر جابر نے گردن اڑانے کے لیے جلاد کو اشارہ کیا، لیکن ایک انہونی بات ہو گئی۔ جلاد نے شہزادی کو قتل کرنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ بادشاہ کے محافظوں نے اپنی تلواریں وزیر جابر کی گردن پر تان لی۔ بادشاہ نے گرج کر کہا نمک حرام غدار، تیرا پول کھل گیا ہے۔ وزیر ڈیٹ بن کر بولا بادشاہ سلامت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ بادشاہ نے فوراً کہا تم کتنے وفادار ہو ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور اسی وقت چند سپاہی شاہی نجومی کو لے کر آگے۔ بادشاہ نے کہا آؤ بدرخ، ہمارے خلاف سازش کا اب تو ہی گواہ ہے، بتا حقیقت کیا ہے۔ بدرخ جو شاہی نجومی کے جسم پر قابض تھی اس نے ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ شاہی طبیب نے بھی آگے بڑھ کر جابر وزیر کے اصل کردار سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح اس نے وزیر کا اعتماد حاصل کر کے اصل حقیقت کا پتہ چلایا اور بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادی گلبدن کو سینے سے لگا لیا، یہ جان کر کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ شہزادی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاہی طبیب نے ایک عامل بابا کو بلایا، انہوں نے شاہی نجومی کو سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا۔ شاہی نجومی کا جسم تھر تھرانے لگا اور پھر اس کے جسم سے جگو ڈاکو کی روح نکل گئی۔ جگو ڈاکو کی روح واپس چلی گئی، اب کسی بھی جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ وزیر جابر اپنے کیے پر شرمسار تھا۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کے صدقے میں اس کی بیوی اور بیٹی کو معاف کیا، لیکن جابر وزیر کو غداری کے جرم میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالنے کی سزا دی۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ جو لوگ اپنے نیک آقاؤں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کی سزا ایسی ہی سنگین ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کی شوقین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔